अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 28 है, जिसकी 3 आयतें हमने आज पढ़नी हैं। आयत नंबर 224, आयत नंबर 226 से 228 तक। तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इन आयात में। असल में ये आयात जो हैं ख़वातीन के मसाइल से मुतालिक हैं। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 28 आयत 226 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इनल्लाह गफ़ूरुर रहीम। लिल्लज़ीना वो जो, उनके लिए जो, लाम लिए अल्लाज़ीना वो जो, यूलूना कसम खा बैठते हैं। लिल्लज़ीना वास्ते उन लोगों के जो यूलूना कसम खा बैठते हैं। कसम को, आम कसम को तो यमीन कहते हैं, ईमान, लेकिन ये यूलूना जो है ये इला से निकला है। इला का मतलब होता है कसम खाना, लेकिन वो कसम ख़ास कसम है। जो मर्द कसम खाते हैं अपनी औरतों के पास ना जाने की, उसको कहते हैं इला। अरबों के यहाँ ये दस्तूर था कि मर्द जब औरत से नाराज़ होता अपनी बीवी से, तो वो उससे ताल्लुकात ख़त्म कर देता, हर किस्म का ताल्लुक उससे तोड़ देता। तो वो कई कई महीने बल्कि सालों गुजर जाते हैं, इसी तरह मुअल्लका पड़ी रहती, ना उन्हें तलाक देता औरतों को, ना ही उनसे ताल्लुकात सही करते। तो जब ये सूरत हाल थी, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह ताला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनको कहें कि ये कोई असूल के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि औरतों को इतनी तकलीफ़ देनी कि उन्होंने ना उनका खाना पीना, ना नफ़का, कुछ भी नहीं पूछना उनसे, और ना उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखना। तो या तो फिर उन्हें छोड़ दें, तलाक दे दें, या फिर सही तरह उनके साथ रहें। तो अल्लाह ताला ने इस बारे में फिर एक असूल मुकर्रर फरमा दिया कि जो मर्द इस तरह करते हैं उनके लिए हुक्म क्या है कि वो सिर्फ 4 महीने इस तरह गुजार सकते हैं। 4 महीने के बाद उन्हें या तो उन्हें सही तरह रखना होगा, कबूल करना होगा, या फिर उनको तलाक दे के फ़ारिग कर देना होगा ताकि वो दूसरा निकाह कर सकें। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में औरतों की भलाई के लिए अहकामात जारी किए हैं। लिल्लज़ीना वो जो, उनके लिए जो, यूलूना कसम खा लेते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु मोहलत है, अरबाता 4 अशुरिन महीने। जो मर्द अपनी औरतों के पास ना जाने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फ़ाइन फ़ाऊ फिर अगर वो रजू कर लें, फ़इनल्लाह गफ़ूरुर रहीम बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगर वो रजू कर लें तो बेहतर है, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जो पीछे गुनाह हुआ, जो गलती हुई जाने अनजाने में, उसको अल्लाह माफ़ फरमा देगा। वाइन आज़म तलाक़ा बा और इन अगर आज़मू वो इरादा कर लें अतलाक़ा तलाक़ का, फ़इनल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम सुनता भी है और देखता भी है और जानता भी है। अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर वो मर्द तलाक़ का इरादा कर लें तो बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला सब जानता है कि वो इकट्ठे रह सकते थे कि नहीं,
اور مسائل اتنے ہیں کہ اس کو طلاق دینی پڑی، تو اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، پھر فرمایا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے سب کچھ، یعنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس میں ایک دفعہ اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث آتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، کیونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے تو پوچھتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت عائشہ نے بڑے احادیث بیان کی ہوئی ہیں، پھر حضرت حفصہ سے بھی مروی ہیں احادیث۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، امہات المومنین میں سے تھیں، ان سے پوچھا کہ ایک عورت کتنے عرصے تک اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 مہینے۔ تو غالباً یہ اسی آیت کی روشنی میں انہوں نے کہا ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی ہے۔ 4 ماہ کے بعد آر یا پار، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے اور مرد اڑا ہوا ہے کہ نہیں دینی، اب وہ نہ اسے صحیح طرح اس کا نان نفقہ پورا کر رہا ہے، نہ اسے خرچہ دے رہا ہے، نہ اس کے ساتھ تعلقات صحیح رکھ رہا ہے، اور نہ ہی اسے طلاق دے رہا ہے، تو وہ پھر گناہ کا موجب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ یا تو صحیح طرح رکھے، اس کا نان نفقہ پورا کرے، یا پھر اسے طلاق دے کے فارغ کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اسے معلقہ بنا کے ساری عمر رکھ چھوڑا جائے، اس کی بھی ان کو پوچھ ہوگی ظاہر ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں خود کو، انفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء حیض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں، اگر مرد ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو طلاق یافتہ عورتیں 3 ماہ تک دوسرا نکاح نہ کریں۔ 3 ماہ تک خود کو روکے رکھیں، مطلب دوسرا نکاح کرنے سے روکے رکھیں۔ اب اس میں بھی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ اس سے حمل کا پتہ چل جائے۔ 3 ماہ میں کم از کم حمل کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس سے پھر بچے کا نسب محفوظ ہو جاتا ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا باپ کون ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس میں حکمت یہ رکھی گئی کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 مہینے تک روکے رکھیں، مطلب 3 حیض تک۔ حیض کا جو قروء کا لفظ ہے، یہ بھی اس میں علماء کرام، فقہاء کرام نے بہت بحثیں کی ہیں قروء پہ، کہ قروء کا مطلب حیض ہے، یہ طہر ہے۔ تو کچھ علماء کرام اسے طہر مراد لیتے ہیں، کچھ حیض مراد لیتے ہیں، تو ان شارٹ ہم 3 مہینے کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتیں خود کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، کہ وہ عورتیں چھپائیں، ما خلق اللہ، ما جو خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، فی میں ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حمل کو چھپائیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مراد جو ان کا حمل ٹھہرا ہوا ہے، اس کو چھپائیں نہ مردوں سے، اس ڈر سے کہ مرد کہیں بچہ لے نہ لیں اور کہیں طلاق نہ دیں، 100 مسائل ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ان مردوں سے چھپایا جائے جنہوں نے طلاق دی ہے کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ ان کننا یؤمننا، ان اگر کننا ہیں، یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی اگر وہ مومنہ عورتیں ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو حمل ہے اس کو چھپائیں نہ ان مردوں سے۔ وَبُعُولَتُہُنَّ، اور ان کے شوہر، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّہِنَّ، ان کو واپس لے جانے کے، فی ذالک، اس معاملے میں، فی میں ذالک یہ، تو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے یا ان کو واپس لے جانے کے، اس معاملے میں اگر وہ حاملہ ہیں تو مردوں کا زیادہ حق ہے عورتوں سے۔ اس میں عورت کی مرضی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ مرد کی مرضی کا دخل ہوگا۔ ان ارادو اصلاحاً، ان اگر ارادو، وہ ارادہ کریں، وہ چاہیں، اصلاحاً، صلح کرنا۔ اگر مرد صلح کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ چلا ہے کہ عورت
جس کو وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا یا اسے طلاق دے دی تھی تو 3 ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 1 طلاق دے یا 2 دے تو 3 ماہ کے اندر اندر مرد کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ بیوی کو واپس لا سکتا ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ ہے پھر تو وہ فوری رجوع کرے۔ تو عورتوں کو پھر چھپانا نہیں چاہیے، یا یہ نہ کریں کہ 3 ماہ ہم گزرنے دیتے ہیں، 3 ماہ بعد خود ہی عدت پوری ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، بچہ بیوی کے ماں کے پاس رہ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر اس معاملے میں مرد کی مرضی چلے گی، اگر وہ 3 ماہ کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے، صلح کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر عورتوں کو اپنی مرضی نہیں چلانی بلکہ مرد کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ بچے کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَہُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، اور ان عورتوں کے حقوق ہیں، مَثَلُ الَّذِی، مانند جو، علیہن، ان پر فرائض ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور ان پر ان کے فرائض بھی ہیں، جس قدر ان پر فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ اکثر علماء کرام اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے ان عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے ہیں، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ان عورتوں کے جو حقوق بھی ہیں اسی طرح مثل الذی علیہن، جیسا کہ ان کے فرائض بھی ہیں، المعروف، دستور کے مطابق۔ یہاں عورتوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، مردوں کا نہیں۔ تو آج کل جو ہمارے نام نہاد آزادی نسواں کے علم بردار ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس میں عورت و مرد کی برابری کا ذکر ہے، مساوات مرد و زن کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ اس آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہے کہ ان عورتوں کے جیسے حقوق ہیں ویسے ان کے فرائض بھی ہیں۔ تو آگے اس کی تشریح کر دی اسی جو ہیں آزادی نسواں کے اور حقوق نسواں اور مساوات مرد و زن کے جو علم بردار ہیں، ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور اس آیت میں واضح فرما دیا ہے اس چیز کو۔ اگرچہ اس کی تفسیر جو آگے آتی ہے قرآن پاک میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں فضیلت دی گئی ہے۔ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، غالباً سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، عورتوں کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس وجہ سے مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں۔ تو فضیلت کی یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی۔ واللہ عزیز حکیم، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، دانا ہے۔ یہ ہمارے آج کی آیات تھے، صدق اللہ العظیم۔ 3 آیتیں ہم نے آج پڑھی رکوع نمبر 28 کی۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 29 شروع کریں گے سورۃ البقرہ کا۔ کل 40 رکوع ہیں، کل انشاءاللہ 29واں رکوع شروع کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آیات میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔